अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रैंडम स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने नावल ज़िंदगी के निगार खाने में कि दूसरी किस्त की जानिब। इसे मेरी नज़रों के सामने से हटा दो आदिर, इससे कहो कि चली जाए यहाँ से। यकदम ही वो जवान बेटे के बाजुओं में बिखर गई और इन्हें देखकर मिजाब का जैसे दम निकलने लगा। मम्मी, बेसाख्ता रोते हुए वो उनसे लिपट गई। आई एम सॉरी मम्मी, मुझे माफ़ कर दें। जो आप कहेंगी मैं वही करूँगी। बिलीव मी, मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहती थी। आदर भाई की सवालिया नज़रें दोनों पर टिकी हुई थी, मगर ये वक्त सवाल करने का नहीं था। दादू नमाज पढ़ रही थी। उस्तादो खैर सलाम फेर कर वहीं परेशान चली आईं। क्या हुआ, खैरियत तो है? ठीक है दादू, बस ज़रा मम्मी का बीपी बढ़ गया है। वो कुछ बताने ही वाली थी कि आदर भाई ने उसे खामोश रहने का इशारा करते हुए जवाब दिया। अगर वो माता बापी का पता चलता तो दादू फ़ौरन इसे वापस बुलाने और माफ़ करने पर जोर देने लगती, और ये मौजू ऐसा था कि इस पर बेगम ज़ैब की तबीयत का मज़ीद ख़राब होना शर्त था। जाओ, भागकर मम्मी का बीपी स्ट्रिप्स लेकर आओ, फिर अंकल बज़मी को फ़ोन करना। आदर भाई ने कहा तो वो उल्टे पैर भागी। मम्मी वहीं सोफे पर नीम दराज हो गई थी। मुख्तारा को पानी लाने का कहकर वो वहीं लाउंज में चली आई। मम्मी की हालत देखकर इसे सख्त आज़ुर्दगी हो रही थी। आपी की जुदाई ने इन्हें बहुत तोड़ दिया था। इसकी बात वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। वो खुद पर सख्त शर्मिंदा भी थी कि नाहक एक डिनर के लिए मम्मी से ज़बान चढ़ाई। आदिर भाई ने इन्हें चेक किया तो बीपी काफ़ी ज़्यादा निकला। यकीनन ये पिछले हफ्ते आए मेहताब आपी के फ़ोन का नतीजा था। दादू जाने कौन कौन सी सूरतें पढ़कर फूंक रही थी। धीरे धीरे इनकी तबीयत एतदाल पर आने लगी। मिजाब वहीं कारपेट पर बैठी इनकी हथेलियाँ सहला रही थी। बेगम ज़ैब ने एक नज़र इसे देखा। पार्टी ड्रेस में मलबूस, बगैर मेकअप के भी वो बहुत अच्छी लग रही थी, मगर चेहरे और आंखों से बेहद दर्जे तफक्कुर और तशवीश झलक रही थी। यकदम इसका किताबी चेहरा महताब के बेदवी चेहरे में तब्दील हो गया। ऐसी ही आंखें थीं इसकी और ऐसी ही गंदुमी रंगत। हाँ, मगर उन आंखों में गैर मामूली एतमाद की चमक थी जिस पर ज़ेब बेगम को फ़ख्र था, और इसकी गंदुमी रंगत में कुछ कर गुजरने का अज़्म सुर्खी भर देता था, और ये सुर्खी बेगम ज़ैब की गर्दन तफाखुर से अकड़ा देती, जबकि मिजाब नहीं नहीं, हद दर्जे कुर्ब से उन्होंने आंखें बंद कर ली थीं। चलिए मम्मी, अपने बेडरूम में चलिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं। आदर भाई ने इन्हें इंतहाई फ़िक्रमंदी से पुकारा था तो कोई जवाब दिए बगैर बमुश्किल आदर के सहारे से उठी और कमरे में चली गई। इसे पलटकर देखा भी नहीं। दादू जाने कि उसका दिल भर आया। वह दादू के गले लगकर सिसक उठी तो वो इसे थपकते हुए चुपचाप आंसू बहाए गई। जानती थी कि ज़ैब दुरानी को किसका गम घुन की तरह चाट रहा है। लाख वो छुपाती, खुद को तरह तरह की मसरूफियतों में गर्क रखती, मगर थी तो माँ, और एक माँ का दुख एक माँ ही समझती थी, सो वो भी वाकिफ़ थी इनके दर्द से। इस दिन के बाद से वो कुछ ज़्यादा मोहतात हो गई थी। हर मुमकिन कोशिश करती थी कि मम्मी की किसी बात से इनकार ना करे। हद तक कि उन्होंने इसे ज़बरदस्ती कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करवा दिया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड नेटवर्किंग। भला इसके क्या काम आ सकता था? ना इसे कंप्यूटर से दिलचस्पी थी, ना ही जॉब करने का इरादा था इसका, मगर वो मम्मी को इनकार ना कर सकी। आदर भाई ने सबसे ज़्यादा मम्मी के कहने पर इसे लेक्चर दिया था। ऊपर वाले पोर्शन में उन्होंने अपनी कंप्यूटर लैब बना रखी थी जिसमें झांकने की भी वो ज़रूरत महसूस नहीं करती थी, मगर अब इन तमाम चीज़ों में से जबरन दिलचस्पी लेनी पड़ रही थी। शाम को इंस्टीट्यूट से वापस वो सीधी ऊपर आई थी। कोई डेटा फीड करना था कंप्यूटर में। आदर भाई खिलाफ तवक्का अपने रूम में मौजूद नहीं थे। गालिबन वो किसी दूसरे कमरे में थे। वो इनकी तलाश में साथ वाले कमरे में आई तो कंप्यूटर पे झुके नज़र आ गए। इसकी तरफ पुश्त थी। इसे शरारत होती दबे पाँव इनके आकब में पहुंची और यकदम इनकी आंखों पर हाथ रख दिया। बताएं मैं कौन हूँ? बेइंतहा जोश से पूछा था, मगर जवाबन बुरी तरह से इसके हाथ झटके गए थे और अचानक कुर्सी से उठकर सामने वाला शाजिर था। ये क्या मजाक है? वो बुरी तरह भिन्नाया था। आप इसके मुंह से जैसे चीख निकल गई। वो शुशदर थी। 2 कदम पीछे हटते हुए बिल्कुल हाँफने लगी थी। गैर मुतवक्का तौर पर सामने आने और इसके दुरुस्त लहजे में पुकारने पर वो बुरी तरह दहल गई थी। कमरे में दाखिल होते हुए इजाज़त लेते हैं। इतने एटिकेट्स नहीं हैं आपको? ये कौन सा तरीका है किसी के कमरे में आने का? वो बिल्कुल जर्द पड़ गई थी, मगर शाजिर को इस वक्त सा गुस्सा आ रहा था। वो मैं समझी कि आज़र भाई हैं यहाँ, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं। चंद सेकंडों में मुकम्मल तौर पर हाथ पैर छोड़ चुकी थी। मानी चेहरा हाथों में छुपाकर फर्श पर बैठती चली गई। बिला इरादा ही आंसू आंखों से बहे जा रहे थे। मुझे मालूम नहीं था कि आप हैं यहाँ। मैं तो
وہ روتے ہوئے بے اختیارانہ صفائی پیش کیے جا رہی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شاذر اس وقت اس کے اپنے گھر میں موجود ہوگا۔ آذر بھائی سے ملنے کوئی اور بھی آتا تھا، کم از کم اس کی معلومات اس بارے میں صفر تھی۔ شاذر کو ہلکی سی ندامت نے چھوا۔ وہ یقیناً لا علم تھی، جب ہی اس طرح حیرت سے بوکھلا گئی تھی۔ بقیہ کسر شاذر کے خشونت بھرے لہجے نے پوری کر دی تھی۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ وہ تلملا سا گیا۔ اب اٹھیں یہاں سے، نیچے جائیں واپس۔ کوئی اسے یہاں اس طرح روتا دیکھ لے تو کیا سمجھے گا؟ شاذر کی پوزیشن بہت آکورڈ ہو سکتی تھی، مگر اسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ سفید شلوار سوٹ پر دھن رنگ چنری اوڑھے وہ بچوں کی طرح روئے جا رہی تھی۔ سنا نہیں آپ نے؟ اس کے نزدیک آتے ہوئے دبے دبے غصے سے بولا تو اس نے بے ساختہ سر اٹھایا۔ سرخ متورم آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھری ہوئی تھیں۔ ذرا ہی دیر میں اس کا پورا چہرہ گلابی ہو گیا تھا۔ شاذر کو تعصب نے گھیر لیا، مگر ماتھے کی شکنیں درست نہ ہوئیں۔ یقیناً وہ غصے میں کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اس کے تیور دیکھ کر ہونٹ کاٹتے ہوئے اٹھی، ہاتھ میں پکڑی USB میز پر پھینک کر بنا کچھ کہے یکدم تیز قدموں سے چلتی باہر نکل گئی۔ شاذر 2 قدم آگے آیا، اسے روکنا چاہا، کہنا چاہا کہ اپنے آنسو تو صاف کر لے، مگر وہ موقع دیے بغیر چند سیکنڈوں میں ہی سیڑھیاں پھلانگ گئی تھی۔ لا حول ولا قوت! وہ جھلنا سا گیا۔ نہ جانے کیوں جب بھی یہ لڑکی اس کے سامنے آتی اس کا چھپا ہوا غصہ اوت آتا تھا۔ اس روز کلب میں ہونے والی پہلی ملاقات پر اسے پتہ چلا کہ وہ عازر کی بہن ہے تو اسے خاصی حیرت ہوئی۔ اتنے سنجیدہ اور کمٹ بھائی کی بہن بالکل ہی سطحی سی لگی تھی۔ اسے گو کہ بعد میں مامون کے ذریعے یہ پتہ چلا کہ وہ عازر سے کوئی 10-11 سال چھوٹی ہے، مگر پھر بھی ایک 20-22 سال کی لڑکی میں جس قسم کا ٹھہراؤ اور بردباری ہونا چاہیے تھی وہ اس پہ مکفوت تھی، بلکہ اسی قدر بے فکری اور لاابالی پن تھا، حتیٰ کہ اپنے لڑکی ہونے کے فطری احساس سے بھی وہ خاصی عاری لگتی تھی۔ اس کے نزدیک لاپرواہی اور بے فکر پن کوئی عیب نہیں تھا، مگر کم از کم ایک لڑکی کو خود سے اس طرح لاپرواہ رہنا، اپنی نسوانیت کے غم سے نابلد ہونا اسے سخت ناپسند تھا۔ بلکہ اسے حیرت ہوتی کہ زندگی جیسی تلخ چیز سے سابقہ پڑھنے کے باوجود ایک لڑکی کس طرح ایسی ہو سکتی ہے، جبکہ آج کے معاشرے میں اسے توقیر بھی حاصل نہیں جس کی وہ حقدار ہے۔ جسٹ لیو اٹ! یکدم اپنے آپ کو اس کے بارے میں سوچنے سے روکتے ہوئے وہ واپس اپنی کرسی پر آ بیٹھا تھا اور سامنے پڑی USB پر نظر پڑتے ہی کچھ سوچ کر اسے اٹھایا، جس پر نیٹ ورکنگ اینڈ گرافک ڈیزائننگ کے الفاظ لکھے تھے۔ وہ ایک بار پھر متعجب ہو گیا۔ یہ لڑکی کس قدر عجیب ہے، جتنی لاپرواہ نظر آتی ہے تعلیم کے پوائنٹ آف ویو سے اتنی ہی سیریس ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا، پھر سر جھٹک کر خود کو دوبارہ مصروف کر لیا۔ کشمیر ای میل کرنا تھی تو ایک بار پھر مصروف ہو گیا۔ کیسے ممکن ہے دھواں بھی نہ ہو اور دل بھی جلے؟ چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں۔ وہ بہت حساس نہیں تھی، بہت جلد تکلیف دہ باتیں بھلا دیتی تھی، مگر چند واقعات اپنے اندر کچھ خاصیت رکھتے ہیں، خصوصاً وہ جو کسی مخصوص شخصیت سے متعلق ہوں۔ ماتاب آپی کی جدائی کے بعد شاذر کا رویہ ایک ایسا دل دکھانے والا واقعہ تھا جس نے اس کے ذہن پر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا۔ وہ جس قدر اسے بھلاتی، اسی قدر اس کے کہے ہوئے الفاظ، اس کا درست رویہ، اس کے تیکھے تیور اور اس کی قہربار نظریں اسے بار بار ڈسٹرب کر جاتی۔ کمپیوٹر روم میں جس طرح شاذر نے اسے ڈانٹا تھا وہ کسی طور بھول نہیں پا رہی تھی۔ اہانت سے زیادہ دل کے ٹوٹنے سے اس سے زیر کر رکھا تھا، مگر وہ ہر ممکن خود کو بھی نظر انداز کر رہی تھی۔ بہت دن خود سے نظریں چراتے رہنے کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ بہت جلد دادو اور لیلا کی نظروں میں آ گئی۔ دونوں نے ہی سے سوال جواب شروع کر دیے تھے۔ دادو کو تو اس نے پڑھائی کا کہہ کر ٹال دیا تھا، مگر لیلا اڑ گئی۔ کوئی تو بات ہے مزاج، جس نے تمہیں اس قدر اداس کر رکھا ہے کہ اب تو مسکراہٹ بھی تمہارے لبوں کو نہیں چھوتی۔ اب ایسا بھی نہیں ہے لیلا، بس مجھے کسی کے رویے سے دکھ پہنچتا ہے جو کہ شاید نہیں پہنچنا چاہیے۔ میں نہیں چاہتی کہ ایسا ہو، مگر لیلا کی بات کی تردید کرتے ہوئے بے اختیار سی ہو گئی۔ نہ چاہنے پر بھی آنکھوں کی سطح گیلی ہو گئی۔ اور وہ کون ہے جس کا رویہ ہماری مزاج کو اتنا ہرٹ کر دیتا ہے؟ ذرا ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ لیلا نے اسے بغور دیکھتے ہوئے بظاہر شوقی سے پوچھا، مگر در حقیقت وہ فکر مند تھی۔ مزاج اتنی آسانی سے شکست کھانے والوں میں سے نہیں تھی۔ جواب میں اس نے شاذر کا نام لیتے ہوئے پہلی سے آخر ملاقات تک پیش آنے والے تمام واقعات اس کے گوش گزار کر دیے۔ لیلا شاذر کو کئی سالوں سے جانتی تھی، بالکل سامنے والے اپارٹمنٹ میں تو وہ رہتا تھا، کرایہ دار ہونے کی وجہ سے بھی ملنا جلنا تھا اس سے، اور اس تعلق کی بدولت اس کے متعلق وہ اتنا ضرور جان گئی تھی کہ وہ عام لوگوں کی طرح لاابالی اور سطحی سوچ کا مالک نہیں ہے۔ اس کی زندگی کا ایک نصب العین، ایک مقصد، ایک نظریہ ہے جس کے تحت زندگی گزارنے کے لیے اس نے ایک
ضابطہ اور قاعدہ بنا رکھا ہے۔ گو کہ وہ خشک مزاج اور کینہ پرور نہیں تھا، مگر عام لوگوں کی طرح لاؤبالی بھی نہیں تھا۔ لوگوں سے اسے کوئی خاص رغبت تو کیا عام دلچسپی بھی نہیں تھی، خصوصاً جن لوگوں کو وہ ایک بار ناپسند کر دیتا ان سے تو بات کرنا بھی اسے گوارا نہیں تھا، جبکہ میزاب اپنی ہر ملاقات میں اب تک اس کی تضحیک اور اس کے درست رویے کا نشانہ بنی تھی۔ گویا اس کے لیے کس قدر گنجائش نکل سکتی تھی اسے اندازہ تھا، جبکہ ادھر میزاب کا دل اور اس کا ذہن بالکل متضاد سمت میں سوچ رہا تھا، فیصلہ کر رہا تھا، اور حیرت کی بات کہ فریق ثانی کو اسے مطلع کرنے یا اس کی دلچسپی یا غیر دلچسپی کو اہمیت دینے کی قطعی ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی تھی۔ کیا تم سیریس ہو شادر بھائی کے لیے؟ نظریں جھکائے لیلا یوں ہی اپنے ناخن دیکھنے لگی۔ میزاب نے جواب دینے کے بجائے محض ایک گہرا سانس خارج کرنے پر اکتفا کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بات بہت سنجیدہ ہو چلی ہے۔ میں نے یہ سب نہیں سوچا لیلا، اور نہ ہی سنجیدگی یا غیر سنجیدگی کی پیمائش کے لیے کوئی اسکیل بنایا ہے۔ ہاں مگر بس اتنا ہے کہ کوئی بات بھی میرے ذہن سے نکلتی نہیں، پتہ نہیں کیوں رہ کر مجھے شخص کی نگاہیں، اس کا انسلٹنگ رویہ، اس کا خشک انداز یاد آتا رہتا ہے، اور دکھ ہے کہ بڑھتا جاتا ہے۔ میں نے کبھی کسی کے رویے کا اتنا اثر نہیں لیا، مگر ہونٹ کاٹتے ہوئے اس نے بمشکل خود کو روکا اور چپ ہو گئی۔ لیلا نے بے حد تعصب اور حیرت سے اسے دیکھا تھا، اور وہ جو سب سے زیادہ لاؤبالی تھی آج کتنی حساس لگ رہی تھی۔ تمہیں شادر بھائی کے رویے نے ہرٹ کیا ہے تو یہ ایک نارمل سی بات ہے میزاب، ایسے رویے کسی کو بھی ڈسٹرب کر سکتے ہیں، صرف تم ہی پر موقوف نہیں۔ ہاں البتہ بات حیرانی کی ہے تو بس یہ کہ تم یہ نہیں چاہتی کہ شادر بھائی تمہیں غلط سمجھیں۔ اس نے شاہزے پر زور دیا۔ میں غلط ہوں بھی تو نہیں لیلا، تم بتاؤ آخر ایسی کیا برائی ہے مجھ میں کہ مجھے دیکھتے ہی ماتھے پر شکنیں ڈال لیتے ہیں؟ یہ بھی ایک ان کا اسٹائل ہے ڈیئر، ورنہ وہ تو بہت سویٹ نیچر کے بندے ہیں۔ تمہیں ان کے ساتھ ہونے والی ٹریجڈی کا پتہ نہیں، اس لیے ایسا کہہ رہی ہوں۔ دکھ کس کے ساتھ نہیں ہوتے لیلا، مگر انسان اپنی پریشانیوں کا اشتہار تو نہیں بن جاتا۔ اگر انہیں کوئی دکھ یا پریشانی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ مجھے کیوں ریجیکٹ کرتے ہیں؟ وہ قدرے تلخ ہو گئی تھی۔ لیلا کے لبوں پر یکدم مسکراہٹ گونج گئی۔ لگتا ہے سیدھا دل پر لگا ہے ان کا رویہ۔ تمہیں ہنسی سوجھ رہی ہے لیلا، اور یہاں میرا خون پانی ہو رہا ہے۔ وہ تو ہوگا ڈیئر، تم نے بھی تو سر پھوڑنے کے لیے مونگے کی چٹان ڈھونڈی ہے۔ ارے محترمہ، دل ہی لگانا تھا تو کسی آسان سے بندے سے کر لیتی، یہ نیومیریکل انالیسس جیسے ٹف بندے کا انتخاب کیوں کیا تم نے؟ چپ کرو، تمہیں تو ہر بات میں مذاق سوچتا ہے۔ میں نے کوئی گھات لگا کر شکار ڈھونڈا تھا جو ایسے کہہ رہی ہو؟ وہ اب واقعی خفگی سے کہہ رہی تھی تو لیلا کو اپنی مسکراہٹ روکنا پڑی، تاہم دل ہی دل میں وہ پریشان بھی تھی اور قدرے مایوس بھی۔ اچھا بابا سوری، مگر اب یہ سوچو کہ آگے کیا ہوگا۔ تم ان کا دل اپنی طرف کس طرح صاف کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ وہ شرافت کے جامے میں لوٹ آئی تھی۔ میزاب نے اس کے سوال پر کانوں کو ہاتھ لگائے۔ میرا ایسا کچھ بھی کرنے کا ارادہ نہیں، جو میرے دل میں ہے سو ہے، میں اسے دل سے نکالنے پر قادر نہیں۔ البتہ میں شاہزے سے نہ تو ملنا چاہتی ہوں نہ اس کا سامنا کرنا۔ اس کا دو ٹوک انداز جہاں لیلا کو چپ کرا گیا وہیں حیران بھی کر گیا۔ کئی دنوں سے مامون اپنے ریسٹ چھٹیاں منانے گیا ہوا تھا، لہذا کچھ دن بوریت میں گزر رہے تھے۔ یونیورسٹی میں سیمسٹر نزدیک آنے کے باعث پڑھائی عروج پر تھی، تو شام کو کمپیوٹر گرافک اینڈ نیٹ ورکنگ کے کورس نے اس کا دماغ الجھا رکھا تھا۔ جو وقت بچتا وہ مسلسل کتابوں سے لگی بیٹھی رہتی، مگر ذہن تھا کہ بار بار شاہزیب کے متعلق سوچنے لگتا، اسے محسوس بھی نہ ہوتا اور وہ غیر محسوس طریقے سے اسے سوچے چلے جاتی، اور جب چونکتی تو گھڑی کی سوئیاں کئی منٹ گزر جانے کا پتہ دے رہی ہوتی۔ البتہ لیلا اسے دیکھ کر دھیرے دھیرے سنجیدہ ہو چلی تھی۔ پہل تو وہ یہ سمجھی کہ میزاب محض شاہزیب کی شخصیت سے متاثر ہو گئی ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا خیال باطل ثابت ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ میزاب اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کبھی بھی اس کے وجیز سراپے یا اس کے پرکشش پرسنالٹی اور پرتپش خوبصورت ہیزل براؤن آنکھوں پر تبصرہ نہیں کرتی تھی، بلکہ جب بھی لیلا اس سے پوچھتی کہ آخر شاہزیب کی کس چیز نے اسے متاثر کیا ہے تو وہ جیسے سوچ میں پڑ جاتی اور کہتی تو یہ پتہ نہیں لیلا، مجھے ان کی کس بات نے متاثر کیا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ دل کے معاملے بس ایسے ہی ہوتے ہیں، کہاں کیوں اور کس کو پسندیدگی کی سند دے ڈالیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک شخص جس نے ہمیشہ مجھے اگنور کیا، میری تحقیق تک کی اپنی نظروں سے ہی صحیح، اسے ناپسند کرنے کے لیے تو واضح دلیل موجود ہے، مگر اب جو جذبے میرے دل میں پیدا ہو گئے ہیں یہ کیوں بیدار ہوئے میں خود نہیں جانتی۔ خوبصورت کم از کم میرے لیے تو وہ نہیں ہے، اور خوبصورتی کی میرے نزدیک کوئی اہمیت بھی نہیں ہے۔ رہ گئی ان کی مجاہدانہ سرگرمیاں اور جرات
تو بہادری تو ان اوصاف کو خراج تحسین پہنچانا محض ایک فرض ہے میرے نزدیک، اور یہ فریضہ میں نے ہر مجاہد اور ہر سپاہی کے لیے انجام دیا ہے، لہذا اسے میرے جذبوں کی اساس سمجھنا بھی غلط ہوگا۔ وہ کچھ اس مضبوط اور متوازن لہجے میں کہتی کہ لیلا اس کے آہنی لہجے پر مسکرا کر خاموش ہو جاتی۔ واصف نے اس کا خوب ریکارڈ لگا رکھا تھا، مگر آج کل وہ جواب کم ہی دیتی، جس پر واصف اس کے استقلال اور سنجیدگی سے خاموشی اختیار کرنے پر مرعوب ہو چلا تھا۔ مامون انڈونیشیا سے واپس آ گیا تھا، مگر اس طرف آنا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ وہ بھی سیمسٹر کی وجہ سے مصروف تھی، کمپیوٹر کی کلاسز کا الگ بکھیرا تھا، سب کچھ بظاہر ٹھیک تھا۔ اسود کا فون بھی آیا تھا، اس کی ایبٹ آباد پوسٹنگ ہو گئی تھی، اس سے بات کر کے وہ ہمیشہ بہت اچھا محسوس کرتی تھی، مگر اس بار وہ تازگی اور شگفتگی محسوس نہ ہو سکی۔ پتہ نہیں اسود بدل گیا ہے یا میں تبدیل ہو گئی ہوں۔ کتنی ہی دیر وہ اپنا اور اسود کا تقابل کرتی رہی، مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا۔ انہی دنوں ایک بار پھر اس کا شاذر سے سامنا ہو گیا۔ نیچے کا ایک فیس غائب تھا اور اس کے لیپ ٹاپ کا چارج ختم ہو گیا تھا۔ سو ناچار اسے اوپر آنا پڑا۔ دوپہر کے اس وقت عموماً اوپر آذر بھائی اور مامون وغیرہ کام نہیں کرتے تھے، پھر بھی وہ پورا اطمینان کر لینے کے بعد اوپر آئی تھی۔ پچھلی عزت افزائی کے بعد سے وہ بہت محتاط ہو گئی تھی۔ کمپیوٹر ٹیبل پر بیٹھنے کے بعد اسے تو جیسے ہوش ہی نہیں رہا۔ جب تھکن سے گردن دکھنے لگی تو وہ چونکی۔ شام کی سرخی پوری طرح پھیل چکی تھی۔ اوہ! اس نے چونک کر پیر سیدھے کیے اور سامنے ریک میں سجی فریدہ خانم کی سی ڈی نکال کر کمپیوٹر پر ہی لگائی۔ دھیمے سر گونجنے لگے، کچھ عشق تھا، کچھ مجبوری تھی، سو میں نے جیون ہار دیا۔ میں کیسا زندہ آدمی تھا، ایک شخص نے مجھ کو مار دیا۔ وہ عشق بہت مشکل تھا، مگر آسان نہ تھا یوں جینا بھی۔ اس شخص نے زندہ رہنے کا مجھے ظرف دیا، پندار دیا۔ میں کھلی ہوئی ایک سچائی، مجھے جاننے والے جانتے ہیں میں نے کن لوگوں سے نفرت کی اور کن لوگوں کو پیار دیا۔ بول اور موسیقی دونوں ہی خوبصورت، مدہوش کر دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اس نے آنکھیں موند لیں اور بینڈ نکال کر بال کھول دیے، بہت ریلیکس محسوس کر رہی تھی وہ اس وقت خود کو کہ اچانک جیسے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی، جسے نظر انداز کر کے وہ ہنوے جیسی پوزیشن میں بیٹھی رہی۔ اندر داخل ہوتے ہوئے شاذر کی نظر جوں ہی اس پر پڑی وہ ٹھٹک سا گیا۔ یہ خوبصورت کلام، مدھم موسیقی اور دل نشین آواز مرزا عبدالرانی کا انتخاب تھی؟ شک کی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ سامنے بڑے مطمئن انداز میں کرسی پر قدرے نیند دراز آنکھیں موندے جانے کیا سوچ رہی تھی۔ لب آہستہ آہستہ مغنیہ سروں کا ساتھ دے رہے تھے، پیر موسیقی کی لے پر گردش میں تھے اور ڈارک براؤن خمدار بال چہرے کے گرد ہالہ بنائے ہوئے شرارتیں کر رہے تھے۔ میں کیسا زندہ آدمی تھا، ایک شخص نے مجھ کو مار دیا۔ مغنیہ کے ساتھ دہراتے ہوئے ایک دم اس کے لبوں سے گہری سانس خارج ہوئی۔ واقعی ایک بندہ کیسے دوسروں کو دیوانہ بنا لیتا ہے، جیسے میں اس کرسی پر بیٹھنے سے لے کر اب تک بس اس خوشی میں سرشار ہوں کہ یہاں شاذر۔ یوں ہی سوچتے سوچتے غزل کے ختم ہونے پر اس نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ غالباً غزل کو ریوائنڈ کرنے کا ارادہ تھا کہ کمپیوٹر کی بورڈ کی طرف بڑھتا ہاتھ رک گیا۔ سیدھی نظر دروازے میں استادہ شاذر پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ ہڑبڑا گئی، کیونکہ وہ 2 قدم اندر آ چکا تھا، اسے سوچ رہی تھی، اور آنکھیں کھولنے پر اسے سامنے پا کر جیسے حواس جاتے رہے، نظریں یوں جھکائیں جیسے ابھی وہ جو کچھ سوچ رہی تھی شاذر اس کی آنکھوں میں پڑ ڈالے گا۔ ٹھٹکا تو شاذر بھی تھا۔ دوسری طرف وہ خفیف ہو کر چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ ہلکی ہلکی سرخی اس کے تصور کے مرہون منت تھی، جسے چھپانے کی صحیح کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، اور یکدم یہ احساس ہونے پر کہ وہ بنا دستک دیے اندر چلا آیا، غصے کی ایک تیز لہر اسے بہا لے گئی۔ جی چاہا کہے، دروازہ کھٹکھٹانے کے جو ایٹیکیٹس آپ نے مجھے سکھائے تھے وہ کیا ہوئے، مگر جانے کیوں ہر بار اس کے سامنے اس کی زبان جیسے تالو سے جا لگتی۔ تاہم ایک تیز نظر اس کا معافی الضمیر واضح کر گئی، جس سے شاذر خود نادم ہو گیا۔ آئی ایم سوری، میں دستک نہیں دے سکا، وہ کہہ اٹھا تھا۔ کوئی بات نہیں، آپ مجاہد بندے ہیں، آپ کو تو 100 خون بھی معاف ہوں گے۔ اپنی USB اٹھا کر کمپیوٹر آف کرتے ہوئے بہت دھیمے سروں میں کہتی پاس سے گزر گئی تھی۔ شاذر کو دفتن کسی تبدیلی کے احساس نے چھوا تھا۔ یہ وہی مرزا عبدالرانی تھی جسے وہ چند روز پہلے بہت بری طرح جھڑک چکا تھا، یا کوئی اور تھی؟ وہ نیچے آئی تو مامون اور آذر لیونگ روم میں دادو سے باتیں کر رہے تھے۔ ہیلو، تم کہاں تھی؟ مامون اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اوپر تھی، نیچے کا فیکس چلا گیا تو اوپر کی PC میں کچھ فائلز بنانی تھی۔ آئی سی، بھائی سنا ہے اب تم کمپیوٹر کرنے لگی ہو، اچھی بات ہے، شاذر سے تو ملی ہو، بہت جینیس بندہ ہے اس فیلڈ کا، آذر کو بھی کئی بار پیچھے چھوڑ دیتا ہے، تم چاہو تو اس سے بھی ہیلپ لے سکتی ہو، وہ خلوص سے کہہ رہا تھا۔
पहले इनके माथे पर इस्तरी करवाइए, शिकनें यूँ पड़ी रहती हैं जैसे कल्फ लगा दी गई हूँ। वो पहले ही ऑफ मूड में थी। मामून की बात सीधी तीर की मारने लगी थी इसे। वो जवाबन खिलखिलाकर हंस पड़ा। अरे नहीं लड़की, बहुत अच्छा दोस्त है वो मेरा, बहादुर और जंगजू। मामून के लहजे में अजहद सताइश थी। वो इस्तादिया सा हंस दी। हूँ, जंगजू तो ज़रूर होंगे, शक्ल से भी जाहिर है। ओ नो, नो मोर कॉम्प्लीमेंट। एक अच्छे खासे बंदे को रगेद दिया है तुमने। मामून खासा हसास हो रहा था शादिर के मामले में। इसने गहरी सांस भरकर मौजू ही बदल दिया और फुप्पो की तबीयत और इसके टूर के बारे में पूछने लगी, जिसके जवाब में मामून ने बाली का पूरा नक्शा खींच दिया। बिलीव मी मिजाब, इंडोनेशिया का सारा हुस्न ही इस साहिल पर है। अंदाज़ा हो रहा है। वो खुशगवार मूड में हंस पड़ी थी। मामून के जुनून पर कभी कभी से बड़ी हंसी आती थी। ऐन इस लम्हे शादिर लाउंज में दाखिल हुआ था। वो बेफिक्री से दादू के सोफे पर हत्थे पर बैठी मामून की बातों पर हंस रही थी कि इसे सामने पाकर यकदम हंसी को ब्रेक लगाए और उठकर अपने कमरे में चली आई। गुरेज वादे था, वह महसूस कर गया। बड़ा अजीब मोहब्बत का ये फसाना है। दिल है तेरा तो किसी और का दीवाना है, तो किस तरह से बचेगा नज़र के तीरों से। हर एक सिमत से तेरा ही दिल निशाना है। जिस वक्त दादू असर की नमाज़ पढ़कर इसे ढूंढती इसके कमरे में आई, वो पर्दे फैलाए कमरे में मलगजा सा अंधेरा किए बैठी थी। वो इसके नज़दीक आ गई। बेटा मिजाब, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? बैठते हुए इसे पुकारा तो वो चौंकी और बर्क किसी तेज़ी से उठ बैठी। जी दादू, आई एम जस्ट ऑल राइट। उठते हुए इसने मोहब्बत से इनके कंधे पर सर रख दिया। तो फिर इस कदर उदास क्यों हो बेटा? कई दिन से मैं महसूस कर रही हूँ कि तुम कुछ बुझी बुझी सी हो। क्या बात है? क्या पढ़ाई ने थका दिया है बच्चे? इसका रुखसार थपथपाते हुए बहुत तरद्दुद से बोली तो वो सिटपिटा गई। चेहरा दूसरी तरफ करके इसने यूं ही बेड कवर ठीक करना शुरू कर दिया। काँप उठती हूँ मैं ये सोचकर तन्हाई में, मेरे चेहरे से तेरा नाम न पढ़ ले कोई। बस सेमेस्टर नज़दीक है ना दादू, इसी की टेंशन है। तो ये भी कोई परेशानी की बात है? तुम तो हमेशा से पढ़ाई में अच्छी रही हो, अल्लाह ने चाहा तो अब भी कामयाब हो जाओगी। वो बड़े यकीन और मान से कह रही थी। मिजाब हंसकर इनके गले लग गई। मैं अगर पास हो जाऊंगी तो क्या आप मुझे इनाम देंगी दादू? इसे इश्तियाक हो रहा था। यूँ तो मैं तुम्हें तोहफे देती ही रहती हूँ, मगर मेरा ख्याल है इस बार एक जानदार गिफ्ट होना चाहिए, और वो होगा तुम्हारे लिए एक अच्छा और नफीस सा शरीक हयात। दोनों हथेलियों के प्याले में इसका चेहरा थामते हुए दादू ने जिस इल्तिफात से इसका इजहार किया, इसकी पलकें भीगने लगी। दिल में ख़तरे का सायरन सुनाई दे रहा था इस खबर से। ये क्या कह रही हैं दादू आप? ठीक कह रही हैं बेटा, तुम्हारी मम्मी अब ज़्यादा देर नहीं करना चाहती, क्योंकि पहले ही इस तालीम की तकमील के इंतज़ार में बड़ी बेटी हाथों से। हाँ खैर, जो अल्लाह करे भला है। माताब आपी का तस्करा यूं ही किसी न किसी कोने खुदरे से निकल आता था। वो दोनों ही एक लम्हे के लिए ख़ुद को संभालने में लग गईं। बहरहाल असवद और मामून दोनों तुम्हारे देखे भाले हैं। ज़रा ताक़ुफ़ के बाद दादू ने हल्की सी मुस्कुराहट समेत इसकी तरफ देखते हुए कहा तो वह हैरत ज़दा रह गई। नहीं दादू, ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ? असवद मेरा बहुत अच्छा कज़न है, मगर महज एक दोस्त है और वो मेरा। जबकि मामून भाई को तो मैंने हमेशा आदर भाई की तरह समझा है। वो बुरी तरह बित गई। दोनों कज़न्स के मुतालिक ऐसा कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। तो बेटा, ये किस किताब में लिखा है कि दोस्त से शादी नहीं हो सकती? रह गया मामून, तो वो तुम्हारा सगा भाई तो नहीं है ना चंदा? वो बड़ी आसानियत से कह रही थी, मगर इसे न जाने क्या हुआ कि अचानक ही इनकी गोद में मुंह छुपाकर रो पड़ी। प्लीज़ दादू, नहीं, ऐसा मत करें। ट्रस्ट मी, मैं महताब आपी की तरह आप लोगों के अतमाद का खून नहीं करूँगी, ये मेरा वादा है। मगर प्लीज़ आप सब मुझसे मेरे ये खूबसूरत रिश्ते ना छीनें। मून भाई और असवद के मुतालिक मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। वो तो इनकी तवक्का के ख़िलाफ़ बुरी तरह बिखरी थी कि हक्का बक्का रह गई। इसे क्या समझाती? मैं खामोशी से इसके आंसू साफ़ करने लगी। वो बड़े मजबूत आसाब की लड़की थी। बड़ी से बड़ी बात को इत्मीनान से कंधों झटक कर भूल जाता इसका शेवा था, मगर आज जैसे लबालब भरे पैमानों को, नाजुक आबगीनों को ठेस लगी थी। दादू किसी गहरी सोच में डूब गई। कई दिनों से वो बहुत उदास, बहुत खोई खोई नज़र आती थी, और आज जिस तरह वो बेख्तियार रोई थी, इन्हें एहसास हो गया था कि कुछ है जिसे वो दिल में छुपाए फिर रही है। कोई ऐसा बोझ जो इससे उठता भी नहीं और छोड़ा भी नहीं जा रहा। बस बेटा, बस रोना बंद करो। मैं देख लूँगी इन रिश्तों को भी। तुम जो चाहोगी वही होगा। बेफिक्र रहो। मैं जानती हूँ तुम कोई गलत काम नहीं कर सकती। ज़ेब का रवैया तुम्हारा दिल दुखाता है, मगर वो माँ है बेटा, मोहब्बत करती है, इसलिए खो देने के खौफ ने इसे वहमी बना दिया है। बहरहाल तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। शाबाश, अब मुस्कुरा दो।
اس کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا تو اس نے بمشکل آنسو ضبط کیے، ورنہ تو دل چاہ رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، اتنا کہ اس کے دل سے ابھرتے تمام آنسو بہہ جائیں۔ ممی اور ڈیڈی دونوں اپنے اپنے بھانجوں کے سخت حامی تھے۔ ممی کا خیال تھا اسود ایک آرمی لائف گزارنے والا بندہ ہے، اس کے ساتھ زندگی ڈسپلن میں گزرے گی، جبکہ مامون ایک ایڈونچر پسند لاوبالی سا انسان ہے، وہ مزاج کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ اس کے برعکس ڈیڈی کے تمام تر ووٹ مامون کی طرف تھے، جس کا ویل اسٹیبلش بزنس اس کا پلس پوائنٹ تھا، اور اسود اس لحاظ سے کچھ پیچھے تھا۔ گو کہ خالو جان نے بھی کچھ کم پراپرٹی نہیں بنائی تھی، مگر خود اسود ایک محض آفیسر تھا، جس کے کندھے پر سجے اسٹار اسٹریٹجی کو کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن مزاج اپنے لیے کیا چاہتی ہے یہ جاننے کی ان دونوں نے کوشش نہیں کی تھی۔ تاہم یہ عقدہ بعد میں کھلا کہ دادو اس کے سیمسٹر کے بعد ڈیڈی کے ہمراہ عمرہ کرنے جا رہی ہیں، لہذا یہ معاملہ ان کی واپسی تک کے لیے التوا میں ڈال دیا گیا تھا۔ ادھر وہ سیمسٹر سے فارغ ہوئی تو ادھر دادو اور ڈیڈی کے عمرے کے لیے جانے کے تمام انتظامات مکمل ہو گئے۔ دادو مطمئن تھی کہ چلو اب وہ پڑھائی سے فارغ ہے تو ماں کے ساتھ کچھ وقت گزار لے گی، ممکن ہے زید دورانی اسے کسی ایک پرپوزل کے لیے راضی کر ہی لیں، مگر انہی دنوں اپنے والد کی ناسازی کی طبیعت کے باعث ارجنٹ ویزے پر لندن جانا پڑا۔ عادل بھائی کو زبردستی ساتھ جانے کو کہا گیا، نتیجتاً مسئلہ مزاج کا بن گیا، اسے گھر میں اکیلا چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ ڈیڈی کا اصرار تھا کہ وہ چند ہفتے پھپھو کی طرف گزار لے، غالباً مامون اور اسے قریب لانے کے لیے ایسا کیا گیا تھا، جبکہ ممی اس کے خلاف تھیں، مگر فی الحال منع کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ پھپھو کی طرف رہنا کون سا مسئلہ تھا، وہ فوراً تیار ہو گئی، اور یوں دادو اور ڈیڈی کے جانے سے پہلے ہی ممی عادل بھائی کے ساتھ لندن فلائی کر گئی تھی، تو وہ 3 دن کے وقفے سے ان دونوں کو عمرے کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد دیتی مامون کے ساتھ ادھر چلی آئی۔ پھپھو حسب معمول اکیلے پن کا شکار تھی۔ شمون بھائی شادی کے بعد امریکہ سدھارے تو لوٹے ہی نہیں، جبکہ مامون بھائی کی مہم جویانہ طبیعت کے باعث ان سے کم ہی ملاقات ہوتی تھی۔ ان کی پھپھا بھی ذرا الگ طبیعت کے تھے، کسی سے تو کیا پھپھو سے بھی ضرورتاً بات چیت کرتے، ایسے میں اس کا آنا پھپھو کے لیے بے انتہا خوشی کا باعث تھا۔ مامون سے بھی اسے مکمل کمپنی ملتی تھی، آفس سے واپسی پر وہ آج کل سیدھا گھر ہی آ جاتا تھا، ورنہ بقول پھپھو کے اسے تو شادر کی میت میں احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ گھر بھی واپس جانا ہے۔ چند سالوں میں مثالی دوستی ہو گئی ان تینوں میں، عادل نے شامل ہو کر تو کورم ہی پورا کر دیا ہے، بہت اچھا لڑکا ہے شادر، ہاں بیچاری کے ساتھ کتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی، مگر اب بھی اولو العزم اور جواں ہمت ہے۔ شادر کے تذکرے پر وہ بڑی محبت سے کہہ رہی تھی، وہ سر جھکائے سنتے گئی۔ بعض لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں، جہاں جاتے ہیں توجہ حاصل کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ چاہے بھی تو ساری زندگی محض ایک نظر کے لیے ترستے ہیں، مگر انہیں درخو اتنا نہیں سمجھا جاتا۔ پھپھو کی بات پر وہ سوچے بغیر نہیں رہ سکی، جانے وہ کون سی ٹریجڈی کی بات کر رہی تھی۔ وہ توجہ سے سننے لگی، مگر حسب عادت پھپھو ادھوری بات کر کے کسی اور طرف نکل گئی۔ اس شام شاذر آیا بھی تھا، پھپھو کے کہنے پر اس نے بالخصوص کھانے پر اہتمام کیا تھا، معلوم نہیں تھا کہ وہ آ جائے گا، اور پھپھو کی محبت اور خلوص اسے کھانا کھانے پر مجبور کر دے گی۔ وہ یہاں اس شہر میں اکیلا تھا، ساری فیملی تو آزاد کشمیر میں تھی، اس لیے پھپھو کو اس پر بڑا ترس آتا، شاید اس لیے کہ وہ خود تنہا رہ کر عاجز آئی ہوئی تھی۔ بیٹوں اور شوہر کی اپنی اپنی روٹین تھی، پکانے میں وہ بالکل صفر نہیں تھی، دادو سے کافی کچھ سیکھ رکھا تھا اس نے، البتہ پکانے کی نوبت کم ہی آتی تھی، کیونکہ ممی پڑھائی کے معاملے میں بہت سخت تھیں، ان کا بس چلتا تو ہم وقت اسے اسٹڈی میں ہی قید رکھتی۔ البتہ جب یہاں کچھ پکایا تو سب نے بہت توصیف سے نوازا تو وہ خوش ہو گئی۔ شاذر نے اسے دیکھا، سفید کرتا شلوار اور بلو اور پرپل کنٹراسٹ کی چنری لیے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی، سفید کلر شاید اس کا پسندیدہ کلر تھا۔ وہ کھانے کے بعد لیمونیڈ بطور خاص بنا کر لائی تو شاذر نے معذرت کی، نو تھینکس، میں کھانے کے بعد کچھ نہیں لیتا۔ لہجہ گو کہ بہت شائستہ تھا، مگر نہ جانے کیوں یکدم اسے بے حد سبکی کا احساس ہوا۔ شاذر نے نوٹ کر لیا تھا۔ لے لو بیٹا، یہ تو سافٹ ڈرنک ہے، پھپھو نے اصرار کیا، پی لے یار، اتنی محبت سے کوئی زہر بھی پلائے تو انکار نہیں کرتے۔ مامون نے گو کہ پھپھو کی طرف اشارہ کیا تھا، مگر فقرے کے مفہوم اور اپنی پوزیشن دیکھ کر وہ یکدم پلٹ گئی تھی۔ شاذر نے بھی کچھ سٹ پٹا کر اس کے ہاتھوں سے گلاس لے لیا تھا۔ تھینکس، مدھم لہجے میں بولا تو وہ اور بھی پزل سی ہو گئی اور جلدی سے پھپھو کے پاس جا بیٹھی۔ گھبرائی سی وہ اسے مزاج بہت مختلف لگی، جس نے پہلی ملاقات میں اس پر کچھ خاص تاثر نہیں چھوڑا تھا۔ باتوں کے دوران شاذر کا سیل پر عادل بھائی کا فون آ گیا تو وہ اس سے بات کرنے لگا تھا۔ لیجیے، بات کر لیجیے۔
یہ وہ مون بھائی سے آئس کریم کھلانے کے لیے لے جانے کی فرمائش کر رہی تھی کہ شاذر نے سیل فون اس کی طرف بڑھایا۔ حسب سابق اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ مذاب نے گہری سانس بھر کر سیل فون اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ کیا حال ہے گڑیا؟ آذر بھائی کا لہجہ شفقت سے بھرپور تھا۔ ایک دم فرسٹ کلاس۔ آپ بتائیے نانا جان کی طبیعت کیسی ہے اب؟ پہلے سے بہتر ہے، ممی سے مل کر بہت خوش ہوئے، تمہیں بھی یاد کر رہے ہیں، تم انہیں کال کر لینا کل، ابھی تو سو گئے ہیں وہ۔ جی ضرور۔ اچھا اب ذرا ممی سے بات کرو۔ ادھر ادھر کی ایک دو باتوں کے بعد انہوں نے فون ممی کو دے دیا۔ جی ممی، کھانا ٹھیک سے کھاتی ہوں اور رات جلدی سو بھی جاتی ہوں، وہ بڑی تابعداری سے جواب دے رہی تھی۔ جی کمپیوٹر کلاسز ریگولر اٹینڈ کر رہی ہوں اور نیکسٹ سیمسٹر کے لیے ریفرنس بک بھی لے لی ہے، بس آپ جلدی سے واپس آ جائیں۔ شاذر نے دیکھا وہ کسی بچے کی طرح ہلکی آواز میں ماں کو اپنے بارے میں رپورٹ دے رہی تھی۔ لہجہ ہی نہیں، چہرے پر بھی سادگی تھی۔ ارے نہیں نہیں، پھپھو اور مون بھائی تو بہت خیال رکھتے ہیں، بٹ آئی مس یو۔ پتہ نہیں ماں نے کیا کہا تھا کہ اس نے بے اختیار صفائی دی تھی، پھر محبت سے بولی تو لہجے میں سچائی اور اداسی تھی۔ اسے احساس تھا کہ شاذر اب جانے کے لیے پل تول رہا ہے، اس لیے جلدی جلدی بات ختم کر کے سیل فون اس کی طرف بڑھایا۔ تھینک یو۔ اس کے متشکر انداز پر شاذر نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اب اجازت چاہوں گا مامون، اور کھانے کے لیے بے حد شکریہ آنٹی، بہت مزیدار تھا، مامون سے کہہ کر اس نے پھپھو کو مخاطب کیا۔ کھانے کے لیے شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بیٹا، اللہ نے تمہارے حصے کا رزق ہمارے گھر میں اتارا تھا، تم تک پہنچنا ہی تھا۔ رہ گئی بات ٹیسٹ کی، تو آج کا کھانا میری مزاب نے بنایا ہے، پھپھو نے بردباری سے کہہ کر ساتھ کھڑی مزاب کے شانوں پر اپنا بازو پھیلا دیا تو بے اختیار اس کی نظریں شاذر کی جانب اٹھی تھیں، مگر وہ اسے ذرا کی ذرا دیکھ کر منہ سے مسافہ کر کے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ کیا ہو جاتا اگر وہ اس کے ہاتھ کے ذائقے کی تعریف کر دیتا؟ نہ جانے کیوں اس شخص کا دل میرے معاملے میں اس قدر تنگ ہے۔ نہ چاہنے پر بھی دل نے چپکے سے شکایت کر ڈالی تھی، جس کے نتیجے میں ہلکی ہلکی نمی اس کی پلکوں کو بھگونے لگی۔ اچانک شاذر نے کشمیر جانے کا پروگرام بنا لیا تو مامون بھی فوری راضی ہو گیا۔ پھپھا جی بزنس کی دیکھ بھال کر لیتے تھے، اس لیے اسے سیاحت کے شوق کے لیے آسانی سے وقت مل جاتا تھا۔ مزاب نے سنا تو منہ بنا لیا۔ دس از ناٹ فیئر مون بھائی، میں آپ کے گھر رہنے آئی ہوں اور آپ کشمیر جا رہے ہیں، تو کیا ہوا، تم بھی ساتھ چلو، اچھا ہے گھوم پھر آئیں گے، مامون نے مزے سے مشورہ پیش کر دیا۔ کیا کہا آپ نے؟ میں اور کشمیر؟ آر یو کڈنگ می مون بھائی؟ ممی نے سنا تو لندن سے سیدھی فلائٹ پکڑ کر کراچی آ جائیں گی، آج کل جو حالات وہاں ہیں، ایسے میں ادھر جانا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، کچھ خبر ہے آپ کو؟ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے نہ صرف اس نے ممی کے نام سے ڈرایا بلکہ اسے اپنے فیصلے سے باز رہنے کی بھی کوشش کی۔ مامون اس کی بات پر یوں ہنسا جیسے اس نے نہایت ہی بچکانہ سی بات کر ڈالی ہو۔ پاگل ہو تم بھی مزاب، ارے بھائی ہم کوئی کنٹرول لائن پر جا کر تھوڑی ہی ڈیرا ڈالیں گے، بھائی ہم تو شاذر کے گاؤں داؤ کھر جائیں گے اور مظفر آباد، بس یہ بس ہے آپ کی؟ پہاڑوں پر جا کے بیٹھنے سے بھلا کیا مزہ ملے گا؟ اسے تو بہتر ہے کہ آپ کالام وغیرہ گھمائیں، سبزہ دیکھنے کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ ارے احمق لڑکی، تمہیں کیا معلوم اس سر بفلک پہاڑوں میں جو سربستہ راز چھپے ہیں، ان عظیم و بلند بالا چوٹیوں پر جمی برف میں جو صدیوں پرانی داستانیں، جو ان چھوئی زندگی کی سانسیں دفن ہیں، انہیں کھوجنے کا کیا مطلب ہے؟ مامون جیسے جذب میں ڈوبا ہوا تھا، وہ کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ میرے پاس ایک ٹورسٹ کا دماغ ہے نادل، اس لیے میں یہ سب شاعری سمجھ بھی نہیں سکتی، اس لیے تو کہتا ہوں ساتھ چلو، تمہیں جب اس کا علم ہوگا تو دل میں سر اور تال بج اٹھیں گے۔ مائی گاڈ مون بھائی، یو آر جسٹ کریزی۔ مامون پھر جیسے پہاڑوں پر بہتے جھرنوں کے تصور میں ڈوب گیا تو وہ ہنستی چلی گئی۔ بات پھپھو تک پہنچی تو انہوں نے بھی مامون کی تائید کی۔ اس شام وہ ان کو باتوں کو مذاق ہی سمجھی تھی، اس لیے اس نہج پر سوچ بھی نہ سکی اور لیلا کی طرف چلی آئی۔ معلوم نہیں تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں پھپھو شاذر سے بھی بات کر لیں گی۔ وہ چل سکتی ہے ہمارے ساتھ؟ اسے حقیقتاً حیرت ہوئی تھی، بغیر کسی محرم کے رشتے کے دو جوان لڑکوں کے ساتھ ایک جوان لڑکی کا اتنی دور سفر کرنا۔ ارے وہ تو منع کر رہی ہے، نادان لڑکی ہے، اندازہ نہیں کہ ایسے حسین مناظر دیکھنے کو بار بار کہاں ملتے ہیں۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ گئی تو زیادہ سے زیادہ مظفر آباد تک ہو آئے گی، مگر تمہارا گاؤں داؤ کھر تو واقعی جنت ہے، مامون کی کمپنی میں وہ اور بھی انجوائے کرے گی۔ یوں بھی میں چاہتی ہوں دونوں زیادہ قریب رہ کر ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ مامون کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بولی تو شاذر یکدم چونک اٹھا۔ سوالیہ نظریں تھی پھپھو سمجھ کر خوش دلی سے مسکرائیں۔ مامون فون سننے گیا ہوا تھا، اس لیے اطمینان سے بولی، اصل میں میری خواہش ہے کہ مزاب اس گھر میں آ جائے، مگر یہ مامون تو میری ذرا نہیں سنتا، کہتا ہے بہن سمجھتا ہوں اسے۔ اب تم بتاؤ شاذر بیٹا، کزنس کے درمیان ایسے جذبات تو پیدا ہو ہی جاتے ہیں، مگر کوئی خونی رشتہ تو نہیں ہوتا، نہ گنجائش نہ رہی نکاح کی۔
ٹھیک کہا نا میں نے؟ اپنی خواہش کا ذکر کرتے ہوئے ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ البتہ معمون سے شاکی نظر آئیں۔ ایک لمحے کے لیے شادر کے اندر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ بڑا عجیب سا احساس تھا۔ وہ خود سمجھنے سے قاصر محسوس کر رہا تھا خود کو، اور ان کے سوال پر ہلکے سے مسکرا دیا۔ تم سمجھاؤ اس کو، میری تو وہ کبھی نہیں سنتا، ہمیں وقت سیاحت کی پڑی رہتی۔ معمون کو آتا دیکھ کر انہوں نے بعجلت جملہ مکمل کر کے خاموشی اختیار کر لی، مگر اس نے سن لیا تھا۔ کم آن مما، آخر کب تک آپ اس طرح میرے ایڈونچرز کے خلاف سلوگن ایجاد کرتی رہیں گی؟ میرا جانا برا لگتا ہے اور مزاج کے لیے بزید ہیں کہ اسے ضرور جانا چاہیے۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے ریموٹ سے چینل بدلنے شروع کر دیے تھے، البتہ دھیان ان کی طرف تھا۔ ہاں تو اسے گھومنا پھرنا چاہیے بھی، بھابھی نے تو اسے بالکل ہی گھر میں قید کر رکھا ہے، روٹین بھی ایسی سیٹ کی ہے کہ بچی سوائے دن سے رات کرنے کو کچھ کر ہی نہ سکے۔ ویورز، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل اس ناول کی تیسری قسط کے ساتھ۔ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔